बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इमरान खान की अमेरिका से मदद की अपील। इमरान खान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद की सियासी नाकामी का पूरा मलबा साबिक आर्मी चीफ पर डाल दिया। इमरान खान की अमेरिका से मदद की अपील। इमरान खान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद की सियासी नाकामी का पूरा मलबा साबिक आर्मी चीफ पर डाल दिया है। इमरान खान ने अमेरिकी कांग्रेस वुमेन के सामने अपने केस को पेश किया है, जबकि इमरान खान की अमेरिकी खातून के सामने पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की अपील की गई है। इमरान खान की अमेरिकी कांग्रेस खातून के साथ जूम मीटिंग के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए हैं। मजीद क्या गुफ्तगू हुई, आइए आपको भी सुनवाते हैं। Probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. The one assassination attempt, I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief. So he conspired with the people who are in power right now. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. You know, what we want is from you simply find out by yourself, but you know, this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement. And all we want is the rule of law, the Constitution, you know, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening. And that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. Thank you. Thank you, Salman. Thank you. जबरदस्त हो गया ना पापा? वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती कमीशन तश्कील दे दिया। हुकूमत की जानिब से कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। जस्टिस फाइज ईसा 3 रुकनी कमीशन के सरबराह मुकर्रर। तमाम मुतल्लिका महकमों को तहकीकाती कमीशन से मुकम्मल ताउन की हदायत। जस्टिस काजी फाइज ईसा के अलावा कमीशन के मेंबरान में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नईम अख्तर अफगान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक शामिल हैं। 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की सुप्रीम कोर्ट के एक जज के साथ मुबैना ऑडियो लीक और परवेज इलाही की एक वकील के साथ गुफ्तगू की ऑडियो पर भी तहकीकात करेगा। साबिक वजीर आज़म इमरान खान और मुसर्रत चीमा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो लीक के अलावा चीफ जस्टिस की सास और एक वकील की बेगम के दरमियान गुफ्तगू की ऑडियो लीक की भी जांच पड़ताल होगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इंक्वायरी कमीशन की रहनुमाई करेंगे। कमीशन को फौरी तौर पर काम शुरू करने की हदायत की गई है। मरियम नवाज ने कहा है कि मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करना सबसे बड़ा जुर्म है। इमरान खान ने हमेशा मजहबी कार्ड खेला। फितने को बढ़ाने के लिए फौरन फंडिंग का इस्तेमाल किया गया। चोरों से हिसाब मांगने पर पूरे मुल्क में आग लगा दी गई। हकीकी आज़ादी का वक्त आया तो अब छुप रहे हैं। मरियम नवाज लाहौर में खिताब कर रही थी। ये एक बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, जिस साजिश का चेहरा ये फितना है जिसका नाम इमरान खान है। सियासत के लिए कोई मजहब का नाम इस्तेमाल करे, इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं। अपने मुखालिफिन को पिछाड़ने के लिए, उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए, उनको ज़रर पहुंचाने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया गया। इस्लाम को या मजहब को टच देने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। पहले जो दावे किए थे तेरा बाप भी देगा आज़ादी, इतनी तौफीक ही नहीं थी तो इतने बड़े बड़े नारे क्यों लगाए थे? मुझे आज कोई सियासी जमात बता दें जिसने वो काम किया हो जो 9 मई को इमरान खान ने किया। तो आपकी अदालतें जब लोगों को इंसाफ नहीं देंगी तो फिर जो मजलूम है वो कहाँ जाएगा? इस वक्त मजलूम कौन है? इस वक्त मजलूम रियासत पाकिस्तान है। बानी पाकिस्तान का घर आपने जला दिया, और किस ज़ोम और किस तकब्बर में जलाया आपने। और आज आप कहते हैं कि मुझे सबूत दे दो। आईने में अपना चेहरा देखो, सारे सबूत मिल जाएंगे, क्योंकि इस पूरे 9 मई के सानहे के मास्टरमाइंड इमरान खान है। दुनिया कहेगी वाह 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 वाह, इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट का सर झुका दिया। ये पता नहीं था कि ये तखरीबकारी, दहशतगर्दी, बदनीति एक दिन खुल के पूरी दुनिया के सामने आएगी। पूरा मुल्क जला दिया और मजम्मत कर रहा था। ऐसी मजम्मत करने वाले की मजम्मत होनी चाहिए, बल्कि मुरम्मत होनी चाहिए।
اور جب ہمارے لوگوں کو توڑ توڑ کے لے جا کے انہیں پی ٹی آئی کے پٹے پہنائے جا رہے تھے، اور اس وقت تو سب جائز تھا. اب مکافات عمل دیکھو، نواز شریف نے تمہارا کوئی بندہ نہیں توڑا. لائن لگی ہے پی ٹی آئی کو چھوڑنے والوں کی، جہاں سے آئے تھے وہیں جا رہے ہیں واپس. یہ پارٹی جہاں سے نکلی تھی وہیں واپس جا رہی ہے. یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے جس نے ہمیشہ دہشت گردی اور تخریب کاری اور سازش سے کام لیا. صرف بات یہ ہے کہ ایکسپوز اب ہوئے. نیب نے وزیر اعظم شہباز شریف کو آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں کلین چٹ دے دی. نیب کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں، نہ ہی انہوں نے کوئی مالی فوائد حاصل کیے. محمد اشفاق رپورٹ کر رہے ہیں. احتساب عدالت میں آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل، نیب نے وزیر اعظم شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی. نیب نے شہباز شریف کی بریت کی درخواست پر رپورٹ احتساب عدالت میں جمع کروا دی. رپورٹ میں بتایا گیا کہ آشیانہ ہاؤسنگ کے ٹھیکے دینے کے پروسیس میں بدعنوانی کے کوئی ثبوت نہیں ملے. آشیانہ پروجیکٹ شروع کرتے وقت خزانے کو نقصان پہنچا، نہ ہی شہباز شریف نے کوئی فوائد حاصل کیے. شہباز شریف کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کے کوئی ثبوت نہیں ملے. آشیانہ سکینڈل میں شہباز شریف کے خلاف بدنیتی کا کوئی پہلو بھی ثابت نہیں ہوتا. نیب نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ریکارڈ اور شواہد کے مطابق کسی پبلک آفس ہولڈر نے کسی قسم کے کوئی فوائد حاصل نہیں کیے. کامران کیانی نے بھی خزانے کو نقصان پہنچایا، نہ ہی فواد حسن فواد نے ٹھیکہ دلوانے کے لیے کوئی رشوت لی. شہباز شریف نے آشیانہ کا ٹھیکہ لطیف اینڈ سنس کو دینے کا معاملہ قانون کے مطابق اینٹی کرپشن کو بھجوایا تھا. نیب نے احتساب عدالت سے قانون کے مطابق شہباز شریف کی بریت کی درخواست پر فیصلہ کرنے کی استدعا کی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی اہم ملاقات ہوئی. اہم انتظامی امور سمیت مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی گئی. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی ملاقات. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق شریک نہیں تھے. زیر سماعت مقدمات سمیت قانونی و آئینی امور پر بات چیت. ذرائع کے مطابق چیف جسٹس اور ججز کے درمیان ملاقات 3 گھنٹے سے زائد جاری رہی. ذرائع کے مطابق ملاقات میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی نئی عمارت سے متعلق امور بھی زیر غور آئے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی گرفتاری کے وقت ہونے والی توڑ پھوڑ اور پھر اس کے بعد ذمہ داروں کے خلاف ایکشن نہ ہونے پر ججز کے درمیان اختلافات سامنے آئے تھے. چیف جسٹس کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اس معاملے کو بھی اٹھایا. لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے 72 ارکان کے استعفے منظور کرنے کے خلاف درخواستوں پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کالعدم قرار دیا اور کہا کہ اسپیکر ہر ممبر کو دوبارہ موقع فراہم کرے اور ان کا موقف سن کر فیصلہ لیا جائے. محمد اشفاق رپورٹ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کے خلاف درخواستیں. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے ریاض فتیانہ سمیت دیگر کی درخواستوں پر 2 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا. درخواست گزاروں کے وکیل اظہر صدیق اور بیرسٹر علی ظفر نے موقف اختیار کیا کہ قومی اسمبلی کے پی ٹی آئی ارکان کے استعفے غیر قانونی طور پر منظور کیے گئے. عدالت استعفے منظور کرنے کا اقدام کالعدم قرار دے. لاہور ہائی کورٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کالعدم قرار دے دیا اور تحریری فیصلے میں کہا کہ اسپیکر ہر ممبر کو الگ الگ سن کر ان کے استعفے منظور کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے. اسپیکر ہر ممبر کو اپنا موقف دینے کے لیے کم از کم 2 مواقع ضرور دے. اگر ممبر پیش نہیں ہوتے تو اسپیکر کو استعفوں پر فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا. لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، شفقت محمود سمیت دیگر رہنماؤں نے فروری میں استعفے منظور کرنے کے خلاف درخواست دائر کی تھی. نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ پاکستان بنانے اور جلانے والوں میں فرق سب نے دیکھ لیا. یہ عوامی رد عمل نہیں، سوچی سمجھی سازش تھی. استعفے منظور کرنا اسپیکر کی ثوابدید ہے. ایک بار استعفیٰ منظور ہو جائے تو واپس لینے کی کوئی شک نہیں. وہ گجرانوالہ میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. جمہوری فرض کا یہ مطلب نہیں کہ بلوائیوں کو، مسلح جتھوں کو سیاسی اختلاف کے نام پر رعایت دے کر ایک دفعہ پھر آگ لگانے کے لیے ملک میں جو دفاعی تنصیبات ہیں ان پر حملہ آور ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے. یہ براہ راست ثوابدید ہے اسپیکر قومی اسمبلی کی. اس کا حکومت سے بھی کوئی انتظامی تعلق نہیں ہے. ایک دفعہ جب استعفیٰ منظور ہو جائے، جن سب کا ہو چکا ہے، تو پھر اس کو واپس لینے کی کوئی شک قانون میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. اجمل وزیر نے پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کر دیا. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اجمل وزیر نے کہا کہ ہمارے فوجی جوان
ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ میرے لیے انتہائی دکھ کی بات ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ اپنے ساتھی زیادتی برداشت کی لیکن ملک کے ساتھ ناقابل برداشت ہے. جو ہمارے ہیں ینگ لڑکے اس ملک کے لیے اور ان کے بچے، ان کی والدین اور ان کے خاندان اور وہ سارا ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. اور آج ہم وہ جو نیریٹو ہے جو انٹرنیشنلی ہمارے لیے بنا گیا ہے اور جس طریقے سے انٹرنیشنل پلیئر ہمارے لیے کام کر رہے اور ایکسٹرنل جو صورتحال ہے آپ کے سامنے، انٹرنل جو ہماری پوزیشن یہ نہیں کہ تو اس وقت ملک کی اکانومی کی کیا سچویشن ہے، مہنگائی کی کیا سچویشن ہے، ہم سب کو پتہ ہے ہم کس طرف جا رہے. تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں 3 سال پہلے ایکسپلین کرتا، میں نے نہیں کیا کیونکہ وہ میری ذات کی بات تھی. لیکن آج جب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ پوزیشن ہے، دوسری طرف یہ پوزیشن ہے اور صورتحال یہاں تک جا رہی ہے، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پی ٹی آئی کو خیر آباد کہتا ہوں. وش یو گڈ لک خان صاحب. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی اس وقت پریس کانفرنس جاری ہے. اعظم ایران بارڈر پر بھی گئے، مگر بین الاقوامی سطح پر امریکی سازش کا جو بیانیہ بنایا گیا اور مقامی طور پہ اس کو استعمال کیا گیا، وہ سیاسی جماعت نے بنایا تھا جس نے کور کمانڈر ہاؤس پہ اٹیک کیا، جس نے کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو مسمار کیا، جس نے پشاور میں چاغی پہاڑ کے ماڈل کو نظر آتش کیا، جس نے ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ پر حملہ کیا، جس نے متعدد شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کیا. یہ ایک فیشسٹ اور ایک ملیٹنٹ سوچ ہے، انتہا پسندی کی بھی انتہا ہے. یہ سیاسی سوچ نہ ہو سکتی ہے، نہ سیاسی پارٹیاں ایسے معاملات کرتی ہیں. اور ابھی تک میرا سوال ہے کہ ابھی تک وہ حسان نیازی جس کی ویڈیو منظر عام پہ ہے، یا تو کہیں کہ میرا بھانجا نہیں ہے، یا کہہ دیں کہ میں نے بہن کو جو ہے بہن سے رشتہ ختم کر دیا ہے، یا کہہ دیں کہ وہ آئی ایس ایف کا پریزیڈنٹ نہیں ہے، یا کہہ دیں کہ وہ انصاف لائرز فورم میں موجود نہیں ہے. آپ کے سارے عزیز رشتہ دار، آپ کی بہنیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں، تینوں کی تینوں. عظمیٰ خان، علیمہ خان، نورین خان یہ نہیں تھی موجود. اندر جو آپ کے لوگ موجود تھے انہوں نے نعرے لگائے کوئی ترکی کے انقلاب والے، اور اندر سے قورمے کے ڈونگے لے کے باہر نکلے، اسٹرابریوں کے گچھے لے کے باہر نکلے. مور سنا ہے جس نے مور لیا تھا، ابھی ملک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جو مور لے کے آیا تھا اس کو بھی مور بنایا گیا ہے بعد میں. تو بات یہ ہے کہ آپ کے کارکنان تھے، سوشل میڈیا پروفائلیں ان کی سب کے سامنے، آپ سے ملاقاتوں کی تصاویر سب کے سامنے ہیں، نظریہ ان کا سب کے سامنے ہے. تو یہ جو ایٹمی ہماری قوت کا ایک ہمارا فخر ہے چاغی پہاڑ، اس کے ماڈل کو آگ لگانے کی کیا تک تھی. کیپٹن کرنل شیر خان، میں روز آج کل بریگیڈیئر ایم پی ایس باجوہ جو 8 سکھ یونٹ کا کمانڈانٹ تھا ٹائیگر ہل پہ جب حملہ ہوا، میں روز اس کا انٹرویو سنتا ہوں میجر گورو آریہ کے ساتھ. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے 8 حملے کیے، سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کون جوان ہے جو اس حملے کو پسپا کر دیتا ہے. 8 حملے، 9ویں حملے میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو شہید کیا. تو میں نے کہا یہ جو ٹریک سوٹ والا افسر ہے اس کی باڈی نیچے لے کے آؤ ٹائیگر ہل سے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیدار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کون افسر ہے. کہتا ہے میں نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کے گھر والوں نے جو خطوط بھیجے تھے وہ نکلے، تو مجھے پتہ لگا اس کا نام کیپٹن کرنل شیر خان ہے، ٹریک سوٹ اس نے پہنا ہوا تھا. تو میں نے کہتا ہے اپنے جنرل کو فون کیا، جی او سی کو، تو اور میں نے اسے کہا کہ جنرل صاحب دشمن ہے، پاکستانی فوج کا افسر ہے، مگر اس نے بڑی بہادری سے، میرے سارے لڑکے اس کی تعریف کر رہے ہیں، میری یونٹ والے جو اس کا مقابلہ اس کی گولیاں کھا رہے تھے وہ تعریف کر رہے ہیں کہ کیا کمال شیر جوان ہے جو گولیاں کھا کے بھی ڈٹا ہوا ہے اور ہمیں وہ ٹائیگر ہل کو کیپچر نہیں کرنے دے رہا. تو اگر آپ اجازت دیں میں اس کی سند لکھنا چاہتا ہوں. کہتا ہے میں نے 2 لائنیں لکھی. یہ بریگیڈیئر مہندر پرتاپ سنگھ باجوہ 8 سکھ کو کمانڈ کرنے والا افسر ہے انڈین فوج کا، وہ پاکستانی کیپٹن کرنل شیر خان کے بارے میں کہہ رہا ہے، لکھ رہا ہے The officer has fought very bravely and deserves to be rewarded. اور کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہوئی جب پاکستان نے اس کو نشان حیدر دیا. آپ اندازہ کریں
جس پر وہ حملہ آور ہے, جو اس کی گولیاں کھا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کمال شیر جوان ہے. اس کی جیب میں ان کا جستے خاکی کارگل سے دلی لایا گیا, دلی سے امرتسر, امرتسر سے لاہور لایا گیا, پاکستان کو ہینڈ اوور کیا گیا. جب جنگیں ختم ہوتی ہیں تو یہ آپس کے کنونشنز ہوتے ہیں, آپ باڈیز واپس کرتے ہیں. بریگیڈیئر ایم پی ایس باجوہ کا وہ خط کیپٹن کرنل شیر خان کی جیب سے نکلا, آج بھی وہ ہمارے آرکائیوز کا حصہ ہے. ایم پی ایس باجوہ کا وہ خط کیپٹن کرنل شیر خان کی جیب سے نکلا, آج بھی وہ ہمارے آرکائیوز کا حصہ ہے. اس مجسمے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. آپ دیکھو تو صحیح کہ کون ہے. اور یہ بڑا آسان کام ہے, کی بورڈ پہ گھر پہ بیٹھ کے ٹھنڈے کمروں میں 7 بوتلیں پی کے ان لوگوں پہ اعتراض کرنا جو بارڈر کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, سرحدوں پہ سخت موسم میں گھر بار فیملی سے دور سختیاں برداشت کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ٹولی بھر لوگ تھے, یہ 2 خواتین ہیں بدبخت, ایک کو طیبہ راجہ ہے اور ایک کو صنم جاوید خان ہے. میں زیادہ نہیں جانتا, ان کی لینگویج دیکھیں آپ, کبھی ان کے ویلاگ سنیں, زبان دیکھیں. کیا یہ گھر کی تربیت ہوتی ہے کہ ماں باپ نے یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا کسی دوسری عورت کے بارے میں یہ گندی گالی نہیں نکالنی. یہ دونوں پیش تھی اس حملے میں, سب سے آگے تھیں. تو یہ کیا عمران خان صاحب کی زبان پر موجود نہیں ہوتی؟ یہ اوپر سے لوگ اترے تھے. اب یہ سارے حملے کر کے شور کیا جا رہا ہے؟ یہ تمہید باندھنے کا ایک مقصد تھا, ملک صاحب نے بات کرنی, میں زیادہ ٹائم لینا نہیں چاہتا. مقصد یہ تھا کہ پاکستانی افواج کو پاکستان کی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنا کر بدلے کا تاثر دیا جائے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کرپشن کیس میں عمران خان گرفتار ہوا, تو رد عمل میں ہم نے فوج کے اور پاکستان کی حکومت کے تنصیبات پہ حملہ کر دیا ہے. اور یہ کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستانی دفاعی اداروں پہ حملہ کر کے امریکہ کو اب کہہ رہے ہیں کہ مائی باپ ظلم زیادتی ہو رہی ہے. ہمارا دوست ملک ہے امریکہ, ہم کبھی اس بات سے ہم نے انحراف نہیں کیا, مگر آپ نے کہا کہ بیرونی سازش, امریکی سازش کے نتیجے میں آپ کی حکومت ختم کی گئی اور ہماری حکومت معاذ وجود میں جیب سے سائفر نکال کے آپ نے لہرایا. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اس امریکی خاتون کی, کانگریس وومن کی خوشامد میں اسے کہہ رہے ہیں کہ بڑے برے حالات ہیں, ہماری مدد کرو, دونوں ہاتھ اٹھا کے ہماری مدد کرو. امریکی کانگریس وومن ہماری مدد کرو, بڑے برے حالات ہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں. بھئی انہوں نے تو آپ کے خلاف سازش کر کے آپ کی حکومت ختم کی تھی. میرا مطالبہ ہے کہ جتنے سٹیکر ہیں جن پہ لکھا ہے کیا ہم کوئی غلام ہیں جو مان جائیں, ایبسولوٹلی ناٹ, وہ اتار کے عمران خان صاحب کے ماتھے پہ چپکا دینے چاہیے جب وہ امریکی حکام سے بات کرتے ہیں, تاکہ پتہ ہو نا کہ پوری قوم کی گاڑیوں پہ سٹیکر لگوا دیے, اور جن لوگوں کی گاڑیوں پہ بھی سٹیکر موجود ہیں مہربانی کر کے ان کو اتار کے آگ لگا دیں. کیونکہ یہ جو آج آڈیو آئی ہے اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بری سیاسی انتقام نہیں ہوا. بھئی آپ نے دفاعی تنصیبات کو حملہ کیا, آپ نے غیر قانونی کام کیا, آپ نے جرائم جو ہیں وہ سرزد آپ سے ہوئے. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پکڑا نہ جائے, اینٹی ٹیررزم ایکٹ نہ لگایا جائے, جیلوں میں نہ ڈالا جائے, ان کے مقدمات نہ چلائے جائیں, مادت پہ آزاد رہیں, تاکہ پاکستان کا دشمن کل کو یہ جرت کرے جو آپ نے کی ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دے. اب اس کی سزا نہ دی جائے, اس لیے وہاں پہ ہاتھ جوڑ کے کہا جا رہا ہے خدا کا واسطہ ہے مداخلت کرے, آپ سٹیٹمنٹ دیں, آپ آواز اٹھائیں. بدترین سیاسی انتقام تو دیکھا ہی نا, فواد جب گاڑی سے اتر کے بھاگا, میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ وقت کسی پہ نہ لے کے آئے, ہم بڑے کمزور لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ یہ وقت کسی پہ نہ لے کے آئے جو فواد چودھری پہ آئے جس طرح وہ گاڑی سے بھاگا ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھ کے وہ امیجز کہ اتنی بڑی بڑی بڑکیں مار دی, اور اس کے بعد حالات یہ ہے بزدلی سے بھاگ جانا. نصرت جاوید صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ جی میں جان دی جگے نے مر جانا ہے. وہ ہے نا کہ میں ایک دی تھا 2 جم دی کہ میرا بہادر بیٹا مرا, تو میں مجھے پتا تھا اس نے مر جانا, تو میں 2 پیدا کرتی. تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کے بارے میں تو یہ کہا جانا چاہیے تھا کہ مجھے پتا ہوں جگے نے نس جانا ہے تو میں نہ جم دی. مطلب آپ اندازہ کریں یہ آپ کے حالات ہیں, یہ معاملات ہیں. اور میں جو اس آڈیو کے اندر کہا جا رہا ہے نا کہ ملک کی تاریخ کی بدترین سیاسی انتقام ہے, سیاسی انتقام جوڈیشل مرڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو کا, اٹک قلعہ تھا میاں نواز شریف جہاں بند تھے, لاہور قلعہ تھا جہاں پہ کوڑے مارے جاتے تھے.
یہ تاریخ ہے، جلا وطنیاں تھی، جیلیں تھی، تیارہ سازش کیس تھا. آپ نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں ہے. آپ کو تبھی انگلی لگی ہے تو آپ کی اف نکل جاتی ہے یا اوئی نکل جاتی ہے. 24 گھنٹے آپ جیل میں نہیں گزار سکتے اور بدترین سیاسی انتقام کہہ رہے ہیں. جنہوں نے بھگتا ہے آج وہ بہادری سے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے حبیب کے صدقے. نہ مذہب کو استعمال کیا ہے، نہ روئے دھوئے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ وہاں باہر امریکہ میں فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کرو، مجھے بچاؤ، میرے پہ ظلم کیا جا رہا ہے. پاکستان کی دفاعی تنصیبات پہ حملہ کر کے باہر سے مدد مانگنا، میں آپ کو کہوں گا ایبسولوٹلی ناٹ. اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ نے کہا تھا نا گھبرانا نہیں ہے. میں پوری قوم کے سامنے کہتا ہوں اب خان صاحب آپ کی باری ہے، آپ نے اب گھبرانا نہیں ہے، بالکل نہیں گھبرانا. اور گھبرا کے یہ بار بار فونیں اور زوم میٹنگ نہیں کرنی. آپ کی باری آئی ہے، آپ نے بڑے ظلم کیے ہیں اور یہ کسی صورت برداشت نہیں ہے. جتنے لوگ ملوث ہیں قرار واقعی سزا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دی جائے گی. کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. جو کوئی بے گناہ جیل نہیں جائے گا اور کوئی گنہگار جیل سے باہر نہیں رہے گا. یہ بڑی کلیئر سٹیٹڈ پالیسی ہے. میں اتنی بات ہی کرنا چاہتا ہوں. ملک احمد خان صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی بہت بہت شکریہ. میں آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے انتظار بھی کیا. ابھی جو عطا صاحب بات کر رہے تھے، ایکچولی اس کے دو پہلو ہیں ساری بات کے. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، اور اسی تناظر میں آج جو آڈیو لیک ہے وہ بھی ایک باعث تشویش بات ہے. یعنی پہلے آپ ریاست کے ان اداروں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں جس میں چاہے فوجی تنصیبات ہیں، جس میں چاہے پولیس کی پراپرٹی ہے، جس میں چاہے عسکری بینک ہیں، جس میں چاہے سویلین املاک ہیں، جس میں چاہے شہداء کی یادگاریں ہیں، جس میں چاہے وہ مونومنٹل ہسٹری کے ہمارے وہ جو ہمارا پرائیڈ تھا وہ ہے. اس کو آپ پہلے جلا کر بھسم کرتے ہیں، آرسن کرتے ہیں، گھروں کو رینسیک کرتے ہیں، اور بعد ازاں اس کے اندر جو لوگ شامل اور ملوث ہیں ان کے خلاف جب قانون حرکت میں آتا ہے تو آپ باہر کے ممالک میں آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹس کی کانگریس وومن کو فون کیا اور ان سے فون کر کے آپ نے 3 باتیں کی کوٹ ان کوٹ. ایک بات آپ نے یہ کی کہ پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑی جمہوری پارٹی کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. تو ریسٹ ایشور جمہوری رویے رکھنے والے لوگوں کو قطعی طور پہ گرفتار نہیں کیا جا رہا. آپ کی جماعت بلا شبہ ایک سیاسی حیثیت رکھتی تھی اور اس کی جو سیاسی لیڈرشپ تھی جن کا ان مقدمات میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، آپ کے کچھ 150-200 MNAs تھے جو جن کا تعلق نہیں تھا وہ گرفتار نہیں ہوئے، لیکن جن کا ڈائریکٹلی تعلق تھا یا کسی نہ کسی حوالے سے ان کے خلاف کوئی ایویڈنس آ رہی تھی تو ان لوگوں کو تو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی تھی. اگر میاں محمود الرشید اس پروسیشن کو لیڈ کر رہے ہیں، اگر یاسمین راشد انسٹیگیٹ کر رہی ہیں، پرووک کر رہی ہیں، آپ کے باقی لوگوں کی سوشل میڈیا پہ ڈیٹیلز موجود ہیں، جو لوگ آپ کے ہاؤس اریسٹس میں رکھے گئے یا جن کے اوپر مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے مقدمے کیے گئے، وہ سارے کے سارے وہ تھے جن کی کوئی نہ کوئی انوالومنٹ ان واقعات کے ساتھ تھی. اب آپ کو ایک ریلیف کورٹس میں سے ملنے لگا، اور فرینکلی سپیکنگ یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ جو بھٹی کورٹ ہے، اس بھٹی کورٹ نے بے شمار ریلیف دیا ہے. جیسے جسٹس گرال کا پرویز الہی صاحب کے مقدمات میں، آپ کے اپنے مقدمات میں جس میں فورن فنڈنگ تھی، توشہ خانے تھا، آپ نے فورم شاپنگ کی، آپ نے اپنے مقدمات کو ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے ججز کے پاس لگوایا. اور یہ بدقسمتی ہے کہ آج ہماری عدلیہ کے اندر یہ تقسیم اس طرح سے سرایت کر گئی کہ انہوں نے اپنی سائڈز لینی شروع کر دی، اور ایسے مقدمے جن کے کوجنٹ ریزنز تھے، جن کی بڑی دلیل موجود تھی کہ ان کے اوپر یہ مقدمات قائم ہونے چاہیے، ان میں بھی آپ کو بلینکٹ ریلیف ملے ہیں جو کہ باعث تشویش ہے. اب آپ کی اس صورتحال جو آپ نے بیان کی اپنی اس ٹیلی فونک کانورسیشن میں ود امریکن کانگریس وومن، اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مدد کو امریکہ کے اندر لابی کی جائے، اور وہ خاتون جو کانگریس وومن ہے
وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، وہ خطوط لکھیں، وہ باقی لوگوں کو اس سلسلے میں آن بورڈ لیں، اور آن بورڈ لینے کے بعد وہ امریکن گورنمنٹ کے ذریعے پاکستان کے ساتھ کوئی مراسلہ کریں یا کوئی بات کریں۔ تو میں صرف آپ کو تھوڑی پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، جسٹ اسی کانٹیکسٹ میں رکھتے ہوئے۔ دیکھیں، جب یہ سائفر کی کہانی آئی تو وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ سائفر کیا ہوتا ہے، انہوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ سائفر ایک نارمل ڈپلومیٹک ہماری نارم ہے، پریکٹس ہے، اور جس میں کوئی نہ کوئی ڈپلومیٹس اپنی پیغام رسانی سائفرز کے ذریعے تھوک کے حساب سے ہماری مختلف ایمبیسیاں وہ پیغام رسانی کرتی رہتی ہیں، لیکن اس کو فیبریکیٹ کیا۔ بعد میں وہ انڈیا بھی کھلا کہ ان کے سیکرٹری اعظم خان، پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی اور 2-3 اور اصحاب اس میٹنگ میں شامل تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ فیبریکیٹ کر دیں اور منٹس میں یہ تحریر کر دیں کہ سائفر کا مطلب یہ ہے، جہاں پر ہمارے وزارت خارجہ کے جو اسلم صاحب تھے سیکرٹری خارجہ، انہوں نے کہا کہ دس سائفر ڈز ناٹ مین دیٹ پرائم منسٹر جو آپ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا چھوڑو یہ بات نہیں کرتے، اس میں تم لکھ دو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا اور ہمارے لوگوں کو تھریٹ کیا کہ وہاں پر عدم اعتماد آئی ہوئی ہے اور ہم تمہاری حکومت گرا دیں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ نتیجہ اخذ کر لیں کہ یہ حکومت کو گرانے کی سازش تھی۔ جب آپ کا وہ فراڈ کھلا جو سائفر پہ آپ نے پلے کیا تھا، تو اس کے بعد پھر آپ نے کسی جگہ پر سائفر کا ذکر نہ کیا، آپ نے پبلکلی ڈیناؤنس کی اپنی پوزیشن، پبلکلی آپ نے امریکی سازش کا جو بیانیہ گھڑا تھا اس کو آپ نے ڈیناؤنس کیا، آپ نے جو حقیقی غلامی اور حقیقی آزادی کی جو کیمپین تھی، پہلے آپ کا مدعا یہ تھا کہ میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے امریکہ کی غلامی سے پاکستان کو میں نے بری الزما کرایا ہے۔ اس وقت وہ لوگ جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو سمجھتے تھے، جو فورن کے معاملات کو سمجھتے تھے، ڈپلومیٹک معاملات کو سمجھتے تھے، انہوں نے کہا، یہ بڑے زور سے کہا، کئی آرٹیکلز لکھے گئے، کئی پبلک اوپینین میکرز نے اس پہ اپنی رائے قائم کی کہ عمران ایکچولی پاکستان کی ریاست اور سفارت کا برا کر رہے ہیں اور یہ زیادتی کر رہے ہیں اور یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ آپ اس کو لے کر کیمپین کو، وہ ہمیں یاد ہے اچھی طرح، جب آپ نے جیسے بھی عطا صاحب بتا رہے تھے، جیب سے وہ خط نکالا، اس کو لہرایا اور اس کے اوپر آپ نے پوری ایک عمارت کھڑی کی اس خط پہ، اور اس کو آپ نے حقیقی آزادی اور غلامی سے آزادی کا ایک تصور پیش کیا۔ ٹھیک ہے، آپ کا حق تھا، آپ جیسے بات کرتے، لیکن پبلک لائنگ آپ کا حق نہیں تھا۔ پاکستان کے سفارتی تعلقات خراب کرنا آپ کا حق نہیں تھا۔ پاکستان کے بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو خراب کرنا، ان ڈپلومیٹس کے متعلق بات کرنا جن کی پاکستان کے ساتھ کئی بے شمار تجارتی سفارتی معاملات میں انٹریکشن رہتی ہے، آپ نے ایک بالکل بے بنیاد کہانی گھڑی۔ اس کے بعد آپ نے پھر اس کو کنورٹ کیا، پھر آپ نے اس کو فوج سے آزادی کے ساتھ منسلک کیا، اور یہ شعوری تھا آپ کا۔ آپ نے ایبٹ آباد کے جلسے میں، ہزارہ ڈویژن کے کسی جلسے میں، شاید میں شہر کا نام کوئی مکس اپ نہ کر رہا ہوں، تو وہاں پر آپ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ آپ سراج الدولہ کو جانتے ہیں، سراج الدولہ کے ساتھ اس کے میر جعفر کو جانتے ہیں، اور وہ میر جعفر کون تھا آپ کو پتا تھا؟ سپہ سالار تھا۔ تب سے آپ نے ذہن سازی کرنی شروع کی۔ میں بڑا شدید معترض تھا کہ اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے آپ کے ساتھ فوج کا جھگڑا کیا تھا۔ آپ نے صرف یہ جھگڑا ڈالا کہ مجھے حمایت دیں، مجھے آپ نیوٹرل نہ ہو، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں امر بالمعروف ہوں، یعنی قرآن سے ایک آیت اٹھائی اور اس آیت کو اپنے ساتھ منسوب کیا۔ یہ جسارت بھی آپ ہی کر سکتے ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے کوئی ریلیجس پرووکیشن ہو، حالانکہ میرے نزدیک یہ بڑی بلاسفیمیس بات ہے، بٹ اسٹل یو ڈیڈ اٹ۔ آپ نے کہا کہ میں امر بالمعروف ہوں، میرا ساتھ دیں، اور باقی لوگوں کو آپ نے کہا برائی کے ساتھ تشبیہ دی، اور ساتھ یہ کہا کہ جو برائی کا ساتھ دے گا وہ نیوٹرل رہنا بھی حق کے سامنے، حق کے خلاف نیوٹرلٹی بھی ایک جرم ہے۔ آپ نے یہ پوزیشن لی، وہ پھر آپ کا بیانیہ کچھ عرصے کے لیے اس کو آپ نے لیا اور اس کو آپ نے پبلک میں لے کر چلے گئے، اور اس کے بعد یہ پھر آپ کی کہانی جو ہے وہ اس سے آگے چلتی گئی، جو کلمنیٹ ہوئی آپ کی طرف سے پھیلائی ہوئی نفرت۔ پاکستان کے عوام اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ کے چند مٹھی بھر شر پسند عناصر، آپ کے پیڑ لوگ، یہ جن 2 خواتین کا عطا صاحب نے نام لیا ہے، میں تو ان کو نہیں جانتا،
मैं बड़ा कोई सोशल मीडिया हैंडलर नहीं हूँ, लेकिन मैंने आई हर्ड कि वो बड़ी वल्गैरिटी बोलती हैं, बड़ी वल्गर बात करती हैं सोशल मीडिया पे अपने ट्वीट्स में। अभी मैंने उनकी एक ऑडियो यहाँ सुनी तो मुझे सुन के मेरा सर नदामत से झुका कि ये हमारी बेटियां हैं, ये हमारे पाकिस्तान की बच्चियां थीं, तो क्या दे कैन एक्चुअली स्पीक सच ऑब्सीन ऑन टीवी? उनको ये नहीं पता कि इनकी ये चलती बातें। मेरी बेटी इज अ कॉलेज गोइंग गर्ल, वो कॉलेज में जाती है, उसके हाथ में भी ये स्मार्टफोन है। हाउ कैन आई टॉलरेट दैट? मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि पॉलिटिक्स, जिसको मैं एक मुकद्दस मसला समझता हूं, मैं समझता हूं कि ये अवामी खिदमत है, और आपने उसमें इतनी नफरत भर दी, आपने उसमें इतनी गलाजत भर दी, आपने उसके अंदर इतनी ऑब्सेनिटी भर दी, और फिर आपने क्या प्रोवोकेशन की? या तो ये एक मैस के अंदर कन्वर्ट होता और एक मैस मूवमेंट में कन्वर्ट होता और हजारों लोग या लाखों लोग इस तरह से चलते और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तरफ मार्च करते और उनके हाथों में झंडे होते और वो जाकर वहाँ पे। लेकिन ये रैंसैकिंग, ये आर्सन, वो आपका एजाज चौधरी अपने बेटे से बात कर रहे हैं कि गमला तक नहीं छोड़ा हमने वहाँ पे, रैंसैक कर दिए, मिथ तोड़ दिए। मेरी अफवाज मेरी मुहाफिज है, उनकी आप मिथ तोड़ेंगे तो पाकिस्तान के अंदर आपकी सियासत, आपकी, मुझे एतराज हो सकता है, यस राइट, ठीक है, आई कुड बी कंप्लेनेंट ऑफ किसी भी वजह से अगर अफवाज की तरफ से कोई मुदाखलत होगी सियासत में, कोई पॉलिटिकल मेडलिंग होगी, मुझे उस पर एतराज़ होगा। अगर आप प्राइम मिनिस्टर थे, आप में जुर्रत थी तो ख़त्म करते, तब वो सी सेक्रेटेरिएट IW विंग ख़त्म कर देते, DGC का महकमा ख़त्म कर देते। आपके लिए तो उस वक्त जनरल फैज़ जो थे, मेरे भी मोहसिन दोस्त हैं, आपके लिए वो उस वक्त आपकी गवर्नमेंट के ग्रांटोर थे। तो आपकी जो फौज के साथ ये लड़ाई है, अगर तो वो सिर्फ इस नुक्ते पर है कि आपकी हुकूमत को कायम रखने के लिए इत्तेहादियों पे, चौधरी शुजात साहब ने मुझे ये खुद कहा, MKM के किसी दोस्त से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा, बाप पार्टी के दोस्तों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें तो किसी तरफ से कोई कुछ नहीं कह रहा, वी आर फ्री टू वोट फॉर एनीवन। इस आदमी के साथ हम नहीं रह सकते। पाकिस्तान की मईशत इसने बर्बाद की, पाकिस्तान की सियासत इसने बर्बाद की, पाकिस्तान की मुआशरत इसने बर्बाद की, इसने तबाही कर दी। और वो जो IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, एग्रीमेंट्स किए हैं, लैंड माइन्स बिछा दिए फॉर टाइम्स टू कम, वायदे किए, तामील नहीं किए, वायदे किए, अमल दरामद नहीं किया, स्टेबिलिटी को परसू करने के दावे किए, महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगी यूटिलिटीज, सबके मुआहदे कर दिए कि ये, उसको रिफॉर्म्स का नाम दिया, 3-4 जादूगर अपने साथ बिठाए। पहला वो जादूगर जो सांप बनाता था रस्सी फेंक के, वो बिठाया साथ, असद उमर, गायब है, किधर है बताए? वो दूसरा जादूगर किधर गया? हफीज शेख, ढूंढते रह गए हम। वो तरीन साहब आए तो उसने कहा कि नहीं नहीं, नो स्टेबिलिटी, ग्रोथ प्रोजेक्ट करो इलेक्शंस के नजदीक। और किया क्या तुमने? ये पाकिस्तान के साथ तमाशा करना था। और फिर हमने नोइंगली कि ये मुश्किल मामलात हैं, हमें पाकिस्तान को बचाना है फ्रॉम दिस दलदल जिसमें ये पिट में फेंक के चला गया है, अपने पॉलिटिकल कैपिटल को दांव पे लगाया, सब कुछ किया। लेकिन यार मुझे बताएं, ये जो कुछ 9 मई को हुआ है, ये कभी तस्वुर भी किया जा सकता था? अब लॉ ऑफ द लैंड है, इसमें जो आज आप चीखो पुकार करके अमेरिका की कांग्रेस वुमन के आगे भीख मांग रहे हैं, आप आए अप फ्रंट, आप आके बात करें, कम ऑन फेस इट। आप आकर मुझे बताएं कि लाहौर पे हमला करने वाले, तहरीके इंसाफ के झंडे गाड़ने वाले, पाकिस्तान का फ्लैग उतार के वहां पर PTI का फ्लैग उसको लहराने वाले, वहां पर मौजूद वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वहां पर मौजूद आपकी पार्टी के लाहौर के ओहदेदार सदर, वहां पर मौजूद आपके ये महमूद रशीद, आपके ये डिफरेंट, आपके ये यासमीन राशिदे, उल्टी पुल्टी जो कुछ भी थी, नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर्स हैं फ्रॉम डे वन। हम कह रहे हैं कि ये लोग सियासत का बुरा भी करेंगे, रियासत का बुरा भी करेंगे। तो मैं शदीद तरीन अल्फाज में इस बात की मजम्मत करता हूँ, और मैं हुकूमत पाकिस्तान का एक हिस्सा होते हुए मैं प्राइम मिनिस्टर को ये एडवाइस करूँगा कि अब ऑल द मोर रीज़न है कि एक कमीशन, एक ऐसा कमीशन जो कि कायम होना चाहिए हर सूरत, जो साइफर को भी इंक्वायर करे। अता साहब ने और आजम साहब ने और दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल इन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर,
एक साइफर की इंक्वायरी हुई। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। मैं पहले दिन से शोर कर रहा था कि आप क्यों इसके ऊपर वाई आर यू सिटिंग अपॉन इट, अता साहब आप इस पे इसको साइफर इंक्वायरी करें। तो मुझे आज ये फैक्ट पता चला है, और इट इज अ वेरी स्ट्रेंज फैक्ट, कि साइफर की इंक्वायरी पे 50 से ज्यादा नोटिसेस आजम खान को गए, किसी एक को रिस्पॉन्ड नहीं किया। हमारा उसके ऊपर ये इल्जाम है कि तुम ऑथर हो उस फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट के जो मिनट्स रिपोर्ट हुए हैं, क्यों नहीं आके वापस तुम उस पर जवाब देते अगर ये हमारा इल्जाम गलत है तो अगर नहीं होता तो फिर मैं दरख्वास्त करूंगा कि उसको एक्स पार्टी प्रोसीड करें आप। इसी तरह से जो बाकी मेंबरान हैं, किसी शाह महमूद कुरैशी हैं, वो बड़ा दावा करते हैं, बड़े वो वजारत खारजा के मनसब पे 2 मरतबा अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। मेरे पार्टी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन ये एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। अगर आपने हर चीज़ सियासत की नज़र करनी है, पाकिस्तान की सफारत सियासत की नज़र, पाकिस्तान की फ़ौज आपकी हमायत या मुखालफत के मुद्दे में फंस के रह जाए और आप अपनी सियासत की नज़र करें। पाकिस्तान की मईशत, आपने झूठ बोला, एक 5.8 पे ग्रो करती इकोनॉमी अंडर द वॉच ऑफ मियां नवाज शरीफ साहब, आपने उसको डाउन द रेल धक्का दिया। आपने कर्जों वाला हुजम गलत बयान किया, आपकी सारी तफसील गलत थी, आपकी एनर्जी की पॉलिसी पे गलती थी, किस किस चीज़ पे। अब शायद वक्त मुख्तसर है, मेरी टीवी पे भी नज़र है, आपके कुछ सवाल जवाब भी होंगे, लेकिन ये जो आज आपने कांग्रेस वुमन से भीख मांगी है मदद की, मेरा ख्याल है कि इससे कभी अमल और इससे घनावना किरदार और दोहरा किरदार किसी और सियासतदान का हमने आज तक देखा नहीं। सर ये जमात सिर्फ ये ऐड कर दूं, जो जमात पहले बैरूनी मुदाखलत के इल्जाम लगाए, फिर बैरूनी मुदाखलत की दरख्वास्त डाले, दफाई तंसीबात पे हमला करे, रोमिता शेट्टी नामी भारतीय नजाद अमेरिकन से पैसे ले, बैरी सी स्नेप्स से फॉरेन फंडिंग में पैसे ले। फॉरेन फंडिंग की अब समझ आती है। इमरान खान साहब ज़हनी तौर पे इस काबिल नहीं रहे कि वो कभी भी पाकिस्तान की हुक्मरानी कर सके। मैं बड़ा क्लियर बता दूं, हमारे हलकों में लाइनें लगी हुई है पीटीआई के लोग, वो कहते हैं मुल्क दुश्मन, हमें पता नहीं था, हम तो छोड़ के आना चाहते हैं, हमारे पास जगह नहीं है पीटीआई के लोगों को शामिल कराने की। इतने लोग शामिल हो रहे हैं, ज़हनी तौर पर ये शख्स इस काबिल नहीं है, इसका तवाज़ुन ठीक नहीं है कि पाकिस्तान को रूल कर सके। नंबर 1। नंबर 2, इसकी जमात पाकिस्तान दुश्मन, पाकिस्तान मुखालिफ जमात है, जिसकी कोई जगह नहीं हमारी सोसाइटी के अंदर। अच्छा साहब ये बता दें, आप दोनों से न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।